पंजाब में गंदम का स्टॉक कम होने पर वजीर आला पंजाब का वजीर आजम को खत। वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने के लिए हंगामी बुनियादों पर इजाजत देने की दरख्वास्त कर दी है। जी हाँ, महकमा खुराक पंजाब ने गुज़िश्ता रोज सूबे में गंदम के स्टॉक में तेजी से कमी हुई देखी तो वजीर आला पंजाब को आगाह किया, जिसके बाद वजीर आला ने वजीर आजम को बाकायदा खत लिखकर इसके बारे में आगाह कर दिया है। खत में लिखा है कि आटे पर सब्सिडी देने की वजह से गंदम के स्टॉक में कमी हो रही है। अभी से खरीदारी का अमल शुरू ना हुआ तो पंजाब में फरवरी तक गंदम का इजरा मजीद कम हो जाएगा और आटे की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत वजारत खुराक को हंगामी बुनियादों पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम के इजरा की भी हिदायत जारी करे। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में गंदम का स्टॉक कम होने पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम को खत लिख दिया है। अस्पतालों में मरीजों के साथ नौसरबाजी के वाकयात बढ़ गए हैं। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों से टेस्ट के नाम पर पैसे बटोरने लगे हैं। तशखीसी टेस्ट मुफ्त करवाने के नाम पर पैसे बटोरने की शिकायत मौसूल हुई हैं। ओपीडी में घूमते नौसरबाज इंतजामिया के हाथ नहीं लग पा रहे। शहरी टेस्ट के लिए DMS OPD से राब्ता करें, इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जान लेते हैं इस पर। जी जाहिद चौधरी। शहर के सरकारी अस्पतालों में नौसरबाजी के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। पहले मेयो अस्पताल और जनरल अस्पताल से सादा लोग जो मरीज़ हैं उनको डॉक्टर का रूप धार कर उनको जो है उनके साथ नौसरबाजी करने वाले 2 अफराद जो हैं वो पकड़े गए और इन दोनों जो है वो नौसरबाज डॉक्टर्स को जो है वो पुलिस के हवाले किया गया। और अब सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर में भी नौसरबाजों का ग्रोह जो है वो मुतहर्रिक है इस वक्त। और जो आउटडोर में आने वाले गरीब मरीज़ हैं उनको मुफ्त तशखीसी टेस्ट की सहूलत फराहम करने के लिए पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ है। और इन नौसरबाजों की जानिब से जो है वो जो भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनको जब कोई टेस्ट जो है वो MRI CT स्कैन वगैरह लिख के दिया जाता है तो वो मुफ्त करवाने का झांसा देकर जो है वो उनसे पैसे बटोरते हैं और उसके बाद यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और मरीज़ जो हैं उसके बाद इन अफराद को ढूंढने में मारे मारे फिरते हुए दिखाई देते हैं। मरीज़ जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये नौसरबाजी का जो सिलसिला है इसको फौरी रोका जाना चाहिए और इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है वो ये नौसरबाजों का जो ग्रोह आउटडोर में इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक है सर्विसेज अस्पताल में, वो इंतज़ामिया के हत्थे तो नहीं चढ़ सका। ताहम इंतज़ामिया ने जो मरीज़ हैं उनको ये हदायत ज़रूर की है कि वो किसी भी टेस्ट के लिए उसकी जो है वो मुफ्त टेस्ट की सहूलत के लिए या कोई भी जो है वो इलाज मुआलजे के हवाले से अगर उनको कोई भी मदद दरकार हो तो सिर्फ ड्यूटी रब्ता करें, इसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लका शख्स के साथ रब्ता न जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। विफाक से पंजाब को PSDP के मंसूबों पर फंड नहीं मिले। पंजाब ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत 10 अरब जारी कर दिए हैं। महकमे खजाना ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों को फंड का इजरा कर दिया है। फंड CNW और दीगर इदारों को बतौर कर्ज दिए गए हैं। हमारे साथ इस हवाले से अली रामे मौजूद हैं, मजीद डिटेल्स हम उनसे जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक संजीदा मामला है कि पंजाब को वफाक की तरफ से आबादी के तनासुब से उनका PSDP का शेयर तो नहीं मिला, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक दरख्वास्त की थी वफाकी हुकूमत को कि उनको PSDP की मद में जो उनका एक बुनियादी शेयर है आबादी के तनासुब से वो दिया जाए, लेकिन वो बजट नहीं मिला। और इसी वजह से पंजाब में रोड सेक्टर के न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के 15 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इल्तवा का शिकार थे। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने सिफारिशात की कि क्यों ना ब्रिज फाइनेंसिंग करके महकमा खजाना पंजाब से 25 अरब रुपए का कर्ज लेकर ये मनसूबे मुकम्मल कर लिए जाए। तो उस पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने बाकायदा इस फैसले की अप्रूवल दी और अप्रूवल भी वज़ीर आला पंजाब ने दी और उसकी अप्रूवल के बाद अब 10 अरब रुपए का फंड बतौर ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूला के तहत ये रिलीज कर दिया गया है। अब इससे होगा ये कि PSDP की मद में जब वफाकी हुकूमत पंजाब को ये बजट जारी करेगी तो महकमा CNW डिपार्टमेंट और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो महकमा खजाना पंजाब को ये बजट जो है वो वापस करने के मजाज होंगे। तो ये आम सादा सी जुबान में ये है कि पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना से कर्ज लेकर अपने अब तरक्याती मनसूबा जहाज को मुकम्मल करना है, जिसके लिए ये बजट जारी किया गया, लेकिन वफाक से पंजाब को PSDP की मद में जो एडिशनल डिमांड थी वो नहीं मिल सकी। बहुत शुक्रिया अली रामे, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन का धरना 12वें रोज भी फैसल चौक सर्विस रोड पर जारी है। मुजाहिरीन का नोटिफिकेशन मिलने तक फैसल चौक सर्विस रोड पर मौजूद रहने का ऐलान।
جبکہ 14 اضلاع سے آئے PHFMC ملازمین ریگولر ہونے کے نوٹیفیکیشن کے لیے پر امید ہیں۔ دلاور نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ دلاور بتائے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہاں پر؟ جی بالکل، PHFMC کے ملازمین کا دھرنا جو ہے وہ آج 12ویں روز بھی جاری ہے، لیکن یہاں پر فیصل چوک جہاں پر دھرنا دیا گیا تھا اس کو مظاہرین کی جانب سے کھول دیا گیا ہے، اور جو سروس روڈ ہیں یہاں پر وہاں پر یہ ملازمین موجود ہیں اپنے نوٹیفیکیشن کے انتظار کے لیے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومتی نمائندگان سے ہماری جو ہے مذاکرات ہو گئے تھے کل رات کو، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ روڈ کو جو ہے وہ کھول دیں تو ہم جو ہے آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیں گے آپ کے ریگولر ہونے کا۔ یہاں پر موجود ہیں PHFMC کے ملازمین، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا نوٹیفیکیشن کا کیا معاملہ بنا ہے؟ اچھا جی، کل ہماری اس بارے میں جو نوٹیفیکیشن کی بات ہوئی تھی اس میں ہمارے جو تنظیم کے ممبران سے ان سے یہ کمٹمنٹ ہوئی کہ آپ کو کل ہم نوٹیفیکیشن دے دیں گے، آپ اس پروٹیسٹ کو کلوز کر دیں اور وائنڈ اپ کر دیں۔ لیکن ہم نے جب باہر آ کر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، لیکن ہمارا پھر بھی ان سے یہی ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم روڈ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم سے یہاں سے جائیں گے نہیں جب تک ہمیں باقاعدہ طور پر ریٹن میں ثبوت نہیں ملے گا۔ آج ہمارا دوبارہ پھر ہماری آپس میں کابینہ کی مشاورت ہوئی ہے اور اس کو فائنل ڈیسیجن کر کے دوبارہ ہماری اندر ٹیم گئی ہے کہ ہماری آج ہمیں 1 جنوری ہے وہاں سے وہ وائنڈ اپ کریں گے کمپنی کو، اور ہماری جتنے بھی ملازم ہیں ایز اٹ جو ہے وہ 1 جنوری سے 23 سے وہ DHA کے انڈر چلے جائیں گے، اور جتنے بھی امپلائی ہیں جن کے خلاف کوئی یہ پروٹیسٹ کی مد میں اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئے تو وہ ہولڈ ہو جائے گی۔ بالکل، یہاں پر جو ملازمین موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے اس وقت بھی جو ٹیم ہے وہ جا چکی ہے حکومتی نمائندگان۔ جی حافظ دلاور، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور بورڈ کے انٹرمیڈیٹ نتائج میں طالبہ حلیمہ بابر کی دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ کی سٹی 42 سے گفتگو۔ انہوں نے اس گفتگو میں کیا کہا، جان لیتے ہیں جنید ریاض سے۔ جی جنید بتائیے۔ لاہور بورڈ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے پہلے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 77.40% جو ہے وہ نتائج اس بار جو ہے وہ کامیابی کا تناسب رہا۔ بورڈ کی جانب سے پوزیشنز کا تو اعلان نہیں کیا گیا، لیکن جنہوں بچوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے اس میں حلیمہ بابر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے 1083 نمبر لے کر جو ہے وہ لاہور بورڈ میں دوسرے نمبر پر رہی، سب سے زیادہ نمبر لینے والے۔ ان کا تعلق جو ہے کنیڈ کالج سے، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے پری میڈیکل کی آلریڈی یہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو کیا کہیں گے آپ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو نمبر لینے پر؟ اچھے الحمدللہ، سب سے پہلے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی عزت دی ہے، اور اس کے بعد میرے سارے ٹیچرز اور میرے سارے پیرنٹس، میں نے کپ سے پڑھا ہے، میرے سارے ٹیچرز اور پیرنٹس، میرے پرنسپل سر، ان سب کی دعاؤں، ان سب کی ایفرٹس کی وجہ سے ہی ہے کہ میں یہ کر سکی ہوں۔ جی آپ کیا کرتے ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج؟ مجھے بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جتنا شکر ادا کروں خدا تعالیٰ کا وہ کم ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے اوپر پورا فخر ہے، ناز ہے۔ اس سے پہلے بھی میری بیٹی نے ٹاپ کیا تھا، تو ابھی یہ بھی دن رات محنت کر رہی ہے، اللہ کامیاب کر رہا ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ۔ جی یقیناً دعائیں جو ہیں وہ بچی کے ساتھ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بچی نے بہت محنت کی ہے، 8 گھنٹے پڑھتی تھیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو پوزیشنز ختم کی گئی ہیں حکومت کی جانب سے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچے جو ہیں انکریج جو پوزیشنز کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، تاہم جو پوزیشنز ہیں وہ لازمی بچوں کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ۔ آئیے آپ کو براہ راست لیے چلیں، سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ گئے ہیں دو ایک چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کے اندر اور اسپیشلی لاہور کے اندر کچھ لوگوں نے سرکاری زمینوں پر بھی قبضے کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں لوگوں کو اخبارات میں ٹی وی پہ دکھا کے بنا کے بیچ کے چلے گئے کاغذوں کے اندر، اور لوگ اپنی فائلیں اٹھا کے مختلف دفاتر کے اندر، تھانوں کے اندر، مختلف جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی ریکوری کس طرح سے ہوگی۔ لاہور ایئرپورٹ کے پاس ایک پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی اور اب وہ DHA کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ اس کے اندر بھی ایک میگا اسکیم جو تھا اس وقت بھی تھا اور اب تک وہ چل رہا ہے کہ پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام کے اوپر انہوں نے لوگوں کو ایکسٹرا پلاٹ بیچے، DHA میں مرج کر کے چلے گئے وہ، لیکن
اپنی پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سے ہٹ کے انہوں نے ایک زمین لی اور اس کا پارک ویو نام رکھ دیا اور فائلیں بیچ کے نکل گئے. کوئی کوآپریٹیو ہاؤسنگ جو کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اس کی کوئی اپروول نہیں, کوئی چکر نہیں, اور ہزاروں کی شکل میں فائلیں بیچ کے نکل گئے. اور وہ جو بیچارے سائلین ہیں وہ آج بھی خوار ہو رہے ہیں. آلدو کہ کچھ کو ڈی ایچ اے فیز 7 کے اندر اکاموڈیٹ کیا گیا, لیکن یہ کیونکہ پارک ویو کے نام پہ بیچا گیا تھا, اور پارک ویو کا جو مالک ہے اس کے نام کا آپ کو پتا ہے, اس کا نام علیم خان ہے. اس نے لوگوں کے اربوں روپے ادھر بھی اکٹھے کیے, اکٹھے کرنے کے بعد لوگوں کو ان کے پرسانے حال پہ چھوڑا اور نکل گئے. اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف یہاں پہ نہیں رکا, لاہور میں مختلف جگہوں پر اس کے قبضے ہیں. یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے جہازوں میں غریب آدمی کو متاثر کرنے کے لیے پھرتے ہیں, ان کے اپنے معاملات اس طرح کے. ڈی ایچ اے کے اندر ایک نیشنل سکول ہے برکی روڈ کے اوپر, ڈی ایچ اے نہیں ہے, برکی روڈ کے اوپر. اس نیشنل سکول کی زمین جو اندر ڈالی ہے وہ بھی قبضے پہ ہے, اور شاہد وٹ صاحب ہیں ادھر, وہ پچھلے 2 سالوں سے اوورسیز پاکستانی ہیں اور 2 سالوں سے رولا ڈال رہے ہیں. عدالت سے اسٹے لیا, اس اسٹے کے باوجود اس کی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور اس وقت جب انہوں نے شکایت کی تو فیڈرل لیول سے کسی کا فون آیا کہ جناب اس کو نہیں چھیڑنا. اس وقت پنجاب کے اندر ان کی حکومت تھی. انہوں نے تو ایسا بھی کیا ہے, ہمارے ایک دوست ہیں, انہیں کوئی زمین چاہیے تھی, خواجہ سعد رفیق صاحب میری بات کی ضرور تصدیق کریں گے, علیم خان صاحب اور ان کے بہنوئی نے ان کو زمین بیچی. یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, بغیر ثبوت کے بات نہیں کروں گا. زمین بیچی اور خواجہ سعد رفیق صاحب کے پاس یہ کیس آیا کیونکہ پیراگن کے پاس تھا, تو انہوں نے آ کے کہا جناب آپ نے زمین خریدی ہے. انہوں نے کہا خریدی ہے. انہوں نے کہا جناب جن سے خریدی ہے ان کو مرے ہوئے اتنا سال ہو گیا, یہ سارے انگوٹھے جعلی ہیں جو علیم خان نے اور اس کے بہنوئی نے لگوا کے دیے. یعنی کہ ان کی دولت کی جو ہوس ہے وہ کم نہیں ہونی, وہ آگے کی طرف جانی ہے. اور پھر جس طرح سے انہوں نے پیسے لینے تھے وہ لے لیے. خیر تگڑا آدمی پھر تگڑے سے لے ہی لیتا ہے, جو اس سے سوا سیر ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں ریور ایج کی طرف. ٹوٹل زمین ایل ڈی اے کا سٹاف یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, میں نے پیچھے بھی آپ سے بیان کیا کہ یہ 765 کنال کے اوپر سوسائٹی اپروو ہوئی تھی 2006 کے اندر. 2010 میں اس نے لے لی علیم خان نے. اب اس نے کیا کیا وہ کارنامے میں گنوا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو کارنامے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں. پہلا کارنامہ, مین روڈ کے اوپر جب آپ ریور ایج کے اندر داخل ہوتے ہیں جو اپرووڈ پلان ہے, اور اپرووڈ پلان بھی میرے پاس موجود ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ اپرووڈ پلان ہے ایل ڈی اے کا 2006 کا, یہ اپرووڈ پلان. وہ پیچھے ایل ڈی اے کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سٹاف بھی بیٹھے. اس کی مین روڈ کے اوپر کنال کے 20 پلاٹ ہیں جب آپ داخل ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ, کبھی آپ گئے ہوں تو. مصروف نے کیا کیا کہ ان پلاٹوں میں سے لوگوں کا ایک کنال 20 مرلے پر ہوتا ہے, اس پلان کو امینڈ کیا, اس میں سے 2 مرلے نکالے اور 2.5 کنال کے اوپر اپنے ابا جی کے نام پہ مسجد بنا دی. لوگوں کی زمین ماسٹر پلان ایل ڈی اے نے منظور کیا اور امینڈ کر کے جس کی 1 کنال تھی اس کو 18 مرلے دے رہے ہیں. جا کے سائز لے لیں, میری بات کو چیلنج کر دیں, مجھے کہہ دیں میں ٹھیک بات نہیں کر رہا, نہیں تو موقع پہ چلے چلتے ہیں. ابا جی کے نام پہ مسجد بنا دی. اور جو مسجد اور سکول اور سڑکوں کی جگہ ہوتی ہے وہ ایل ڈی اے کے پاس ہوتی ہے, اس کی رجسٹری ایل ڈی اے کے پاس کرتے ہیں, آپ سارے رپورٹرز کو پتہ. مسجد اور سکول کی جگہ پر کمرشل پلاٹ بنا دیے. میں نہیں کہہ رہا, موقع کہہ رہا. مسجد کی جگہ
جہاں پہ مسجد ہونی چاہیے تھی وہاں پہ کمرشل پلاٹ کاٹ دیے، جہاں پہ اسکول ہونا چاہیے تھا نقشے کے اندر، جو کہ ہے نقشے کے اندر، اس نقشے کے اندر جہاں پہ مسجد ہے، جہاں پہ اسکول ہے، انہوں نے کمرشل پلاٹ کاٹ دیے اور لوگوں کی زمین کم کر کے ابا جی کے نام پہ وہاں پہ مسجد بنا دی ثواب کی نیت سے۔ آگے آ جائیں، قبرستان کی جگہ تھی 10 کنال 75 مرلے، وہ بھی کمرشل کر کے بیچ گیا۔ اپروو سوسائٹی 765 کنال کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ریور ایج کی بات کر رہا ہوں۔ پارک ویو کا تو نام ہی نہ لیں، پارک ویو تو ہے ہی نہیں۔ 10 کنال 75 مرلے قبرستان کے اوپر اس نے کمرشل پلاٹ کاٹ کے بیچ دیے قبرستان کی جگہ پہ، اور یہ قبرستان کی زمین ہو، اسکول کی ہو، مسجد کی ہو، سڑکیں کی ہوں، جو ایک رولز، قاعدہ، قانون، ضابطہ، اس کے مطابق یہ ایل ڈی اے اس کے پاس ہوتی ہے۔ آگے چلیں، اب اس نے استادی کیا کی؟ ادھر تھا ایک کرسچنوں کا قبرستان جو بہت پہلے سے آ رہا تھا، اس قبرستان کو اپنی سوسائٹی کا قبرستان ظاہر کر دیا، اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی دیوار کر کے کہا کرسچنوں، انہوں نے رولا ڈالا، شور ڈالا، واہ ویلا کیا، چلی نہیں ان کی، بس نہیں چلا، کسی طریقے سے راضی روزی کر لیا۔ اسی قبرستان کو اپنی سوسائٹی کا قبرستان کر کے درمیان میں ایک دیوار کر دی اور بتایا کہ جناب یہ قبرستان کی جگہ ہے سوسائٹی۔ بات یہی نہیں ختم ہوتی، آگے بھی چلتی۔ ایک اس نے سوسائٹی کے اندر، اس نقشے کے اندر جیزمین پارک دکھایا ہوا، جیزمین پارک۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا گھر پارک کے سامنے ہو، بچے کھیل لیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس پارک کو بھی اس نے کیا کیا، موصوف نے، کہ وہاں پر اس کو بھی کمرشل پلاٹ کر کے بیچ دیے پارک کو۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سوسائٹی کے کتنے معتبر شخص ہیں، کر کیا رہے ہیں کہ اس پارک کو انہوں نے کمرشل پلاٹ کر کے بیچ دیے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا پلاٹ تھا، پارک تھا، چھوٹا پارک کچھ فاصلے پر، جو نقشے میں موجود ہے، اس میپ کے اندر موجود ہے، جو اوریجنل میپ، اس کے اوپر ریزیڈینشل پلاٹ کاٹ کے بیچ دیے۔ یعنی کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، جو دل کرے کر لو، جو دل ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ابھی ایک رپورٹر صاحب نے بات کی ہے کہ میرا ادھر پلاٹ ہے، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سامنے بیٹھے ہیں، کئیوں نے مجھے کہا، کئیوں نے کہا، کسی نے کہا میری سسٹر کا پلاٹ ہے، کسی نے کہا میرا پلاٹ ہے، کسی نے کہا یار میری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے، اور سن پلاٹ نہیں ملتا پیا۔ وہ آپ کی مجبوری، آپ نہیں بولیں گے چلیں کلمہ حق کہنے کے لیے کوئی ایک پورے جتھے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بھی بہت ہوتا ہے۔ کلمہ حق کہہ لیا تو انشاءاللہ اس کو پورا بھی کروں گا۔ اگلی بات، جو مارگیج پلاٹ رکھے تھے ان کی تفصیلات بتاتا ہوں میں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مارگیج پلاٹ کیا ہیں۔ مارگیج پلاٹ وہ ہیں کہ جو کہ انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ مکمل ہونے تک سکول، مسجد، سڑکیں، سیوریج، واٹر سپلائی، گراؤنڈز، اس وقت تک وہ رہن رکھے جاتے ہیں ایل ڈی اے کے پاس۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی ویب سائٹ کے اوپر بھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو ٹوپاز، جو اس کا بلاک تھا اور جس کے پلاٹ نمبر 1 1 9 28 30 43 49 51 53 59 62 64 67 71
75, 77, 143, 146, 208 وہ بھی بیچ دی. یہ میرے پاس ریکارڈ. میری بات ٹھیک نہیں ہے, کورٹ ہی لے جاؤ یا بیٹھ کے بات کر لیں. اگلی بات, وہ بھی غیر قانونی طور پر بیچ دی. ایک اور بڑا کارنامہ انہوں نے کیا, شاہپور کانجرا کا جو سرکاری رستہ ہے اس سرکاری رستے کو اپنی سوسائٹی میں شامل کر لیا. سرکاری رستے کو سوسائٹی میں شامل کر لیا اور کیا کیا, لوگوں کو کہا نہیں میں تے سڑک وڈی کرنا پیا, تہاڈے واسطے تسی فکر نہ کرو, میں تے سڑک وڈی کرنا پیا. یہ شاہپور کانجرا کے آگے جا کے جو اس نقشے کے مطابق انہیں تصویر اور دکھائی اور کیا کہ لیفٹ اور رائٹ اس کے کمرشل پلاٹ کاٹ دیے. یعنی کہ سرکاری رستے کے لیفٹ اور رائٹ پلاٹ کاٹ دیے اور اس کا کوئی چکر نہیں ہے کہ جناب اس کی کوئی منظوری ہو, کوئی چیز ہو. اگلی بات, ایل ڈی اے نے جو نقشہ منظور کیا اس کے مطابق اس نے اپنا اسی کے مطابق چیزیں بیچنی تھی, رکھنی تھی, پلاٹ تھے, دوسرے معاملات تھے. موصوف نے کیا کیا کہ جو پارکنگ اور سڑک تھی اس کو شامل کر کے اپنا دفتر بنا لیا 2.5 کنال کے اوپر. یعنی کہ سڑک اور پارکنگ نقشے کے مطابق جہاں جو چیزیں ہوں گی وہ وہیں پر رہیں گی, لیکن موصوف نے یہ کیا کہ اپنا دفتر بنانا تھا 2.5 کنال کے اوپر, تو 2-4 مرلے کے پلاٹ ڈالے, باقی سڑک اور پارکنگ جو کہ نقشے کے مطابق وہ اندر ڈالی اور ڈال کے وہاں پر پورا ایک پلازا بنا لیا. کوئی جواب ہے تو مجھے بتا دو. ایک اور انتہائی شرم کا مقام, بہت ہی شرم کا مقام. ایل ڈی اے کچھ جگہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ریزرو رکھی جاتی ہیں, وہاں پر ایل ڈی اے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر, ماسٹر پلان کے رولز آف بزنس کے اندر. بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی, اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس کا اصلی چہرہ دکھانا چاہ رہا ہوں. اس جگہ پر جو تقریباً 2.5 کنال ہے, 3 کنال ہے, ابا جی کی قبر بنا دی. شرم آ رہی ہے مجھے بات کرتے ہوئے. ریزرو جگہ کے اوپر اپنی سوسائٹی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر کر سکے, جو ایل ڈی اے کی جگہ ہے اس پہ بنا دیے. آگے آ جاتے ہیں. پاکستان کے سکینڈلوں میں ایک سب سے بڑا سکینڈل ای او بی آئی کا ہے, سب سے بڑا سکینڈل, جس میں غریبوں کے, مزدوروں کے, بیواؤں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے, ان کے پیسے ہیں یہ ای او بی آئی کے اندر, جہاں سے ان کو سٹائپنڈ ملتا ہے, جہاں سے ان کی پڑھائی جاتی ہے, جہاں پہ ان کا اسکالرشپ جاتا ہے, جہاں پہ ان کی پینشن جاتی ہے. اتنا بڑا سکیم ہے, اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی بتا دوں تاکہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ. اس نے کیا کیا, سب سے پہلے طریقہ واردات کیا تھا. طریقہ واردات بتا دیتا ہوں, پھر اسکیم کی ٹوٹل اماؤنٹ بتا دیں. طریقہ واردات یہ ہے کہ ای او بی آئی کے اندر ہر روپے پڑے ہوئے ہیں غریبوں کے, جو ہر مہینے اس کا امپلائر اس کے عوض جمع کرواتا ہے اور وہ ان کے پاس جاتا ہے. اس کو پتہ چلا کہ وہاں پر پیسے پڑے ہوئے ہیں. اس نے اس وقت کے چیئرمین جو اس وقت ای او بی آئی کا تھا اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا. گٹھ جوڑ کرنے کے بعد اس نے 712 کے قریب 5 مرلے کے پلاٹ, 100 کے قریب کمرشل پلاٹ, جو ریور ایج ہے, میری بات غور سے سن, جو ریور ایج. سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال پریس کانفرنس